नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने तिल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए हैं और 7 लार्जेस्ट बैराज ऑफ रॉकेट्स फायर किए हैं और तारीख का सबसे बड़ा हमला इसराइल पर किया है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह ने एक ही वक्त में 194 शहर, टाउन्स और सेटलमेंट्स को निशाना बना दिया है। ये इस जंग का होने वाला इसराइल पर सबसे बड़ा हमला है। 194 शहर, टाउन्स और सेटलमेंट्स एक साथ अंडर अटैक आ गए हैं। तमाम के अंदर एक साथ सायरन बज रहे थे और तमाम में जगह जगह पर जो है वो अटैक्स हो रहे थे, धमाके सुनाई दे रहे थे और 2 से 3 मिलियन इसराइलियों को बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ जो है वो भागना पड़ा है और दर्जनों इस भाग दौड़ के अंदर जो है वो जख्मी हुए हैं। हिज़्बुल्लाह हर रोज अपने हमलों की जो पेस है वो बढ़ाती चली जा रही है और साथ लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त घमसान की लड़ाई जारी है, जिसमें मरकेवा जो टैंक्स हैं उनको भी तबाह करने की तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। कुछ नए इलाकों से इजरायली फौज ने दाखिल होने की कोशिश की है और उन नए इलाकों के अंदर भी हिज़्बुल्लाह ने इजरायली फौज को जो है वो कन्फ्रंट किया है। साथ अमेरिका के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका अपने एयर डिफेंस के साथ अपनी मिलिट्री भी भेज रहा है। तो इस जंग में पहली बार अब दुनिया की सुपर पावर, ये सबसे खतरनाक खबर है, ये दुनिया को आलमी जंग की तरफ ले जाने में मतलब उसका क्लियर सबूत है कि दुनिया की सुपर पावर अब इस जंग के अंदर, जो कि असल में जेनोसाइड है, जो कि असल में गजा और फलस्तीनियों के खिलाफ जेनोसाइड जारी है, उसके अंदर बरह रास्त शामिल होने जा रही है। अमेरिकी फौज बरह रास्त इसराइल के अंदर तैनात होने जा रही है और अहम तरीन बात यह है कि अमेरिका की जानिब से यह कहा गया कि अगर उनकी फौज को कोई नुकसान पहुंचा तो इसको ईरान जंग से मंसूब किया जाएगा। फिर अमेरिका बरह रास्त ईरान के ऊपर हमला कर देगा अगर इन फौजियों को कोई नुकसान पहुंचा। और अहम बात यह है कि इन फौजियों को नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि इनको उन बेसिस के ऊपर तैनात किया जा रहा है जो ऑलरेडी ईरान हिट कर चुका है। यानी उनको बिल्कुल ऐसी जगह पर लाया जा रहा है, मिसाल के तौर पर कोई गोलियां चल रही हो और दरमियान में कोई आ जाए और फिर वो कहे कि देखो ये तो बड़ा, ये हमारे ऊपर अटैक हो गया, तो उनको तैनात ही उस जगह पर किया जा रहा है जो ऑलरेडी हिट हो चुकी हैं बेसिस, वहां पर लाकर उनको बिठाया जा रहा है। और साथ कहा जा रहा है कि अगर इन फौजियों को कोई नुकसान पहुंचा तो हम ईरान के ऊपर बरह रास्त हमला कर देंगे। तो ये सूरत हाल बहुत गंभीर यहां पर हो गई है और जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो डायरेक्टली अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं। साथ साउथ चाइना सी से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली बार चाइना की जानिब से ताइवान को तमाम तरफ से घेर लिया गया है। इस तरह मतलब कभी नहीं हुआ। चाइना जंगी मशक़ें वगैरह करता रहता है, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ताइवान, उसको तमाम तरफ से घेर लिया गया है। यानी ये कोई छोटी बात नहीं है, इतने बड़े एक जजीरा कह लें, अपनी तरफ से तो वो मुल्क की मानते हैं, उसको तमाम तरफ से जनाब घेर लिया गया है। तो वहाँ पर भी सूरत हाल बहुत कशीदा है। बहुत सारी खबरें हमारे पास दीगर भी हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने अटैक कर दिया है और लार्जेस्ट अटैक इसको कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा शहर, सबसे ज़्यादा टाउन्स और सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स एक साथ निशाना बनाई गई हैं और साथ तिल अवीव को सेकंड टाइम बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। हम लेबनान की बात कर रहे हैं। यमन तो इससे पहले भी हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर चुका है, लेकिन लेबनान ने सेकंड टाइम तिल अवीव को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। और आप देखिए जो कल का दिन था वो भी इवेंट्स से भरपूर था, एक के बाद एक वाक़यात हुए और कल के दिन 200 के करीब कम से कम इजरायली फौजियों की जो कैजुअलिटीज़ है वो वहाँ पर हुई हैं। और आज भी हर फ्रंट पर उसी तरह ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और आज तो बल्कि पेस उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो गए हैं। तो मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स वहाँ से सामने आ रही हैं। इसराइली मीडिया इसको खुद कन्फर्म कर रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द सेंट्रल इजराइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम लेबनान, 2 मिसाइल्स वर फायर्ड फ्रॉम लेबनान, मार्किंग द फर्स्ट लॉन्च ऑफ दिस टाइप। ठीक है, वो बता रहे हैं कि 2 मिसाइल जो तिल अवीव के ऊपर बेसिकली फायर किए गए एंड मोर देन 2 मिलियन इजराइलीज रश टू शेल्टर्स। 2 मिलियन से भी ज्यादा इजरायली शेल्टर्स की तरफ जो है वो भागे हैं और इस दरमियान भी उनके जो ना कैजुअलिटीज हुई हैं। यानी जब 20 लाख से ज्यादा, यानी 25 लाख के करीब ये लोग बनते हैं, 25 लाख लोग, ठीक है, वो जब शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हो तो मतलब ये क्या उधर माहौल होगा। मतलब पूरे का पूरा मुल्क ही जो है वो शेल्टर्स की तरफ भाग रहा है, तो उस किस लेवल की भागदौड़ होगी, उसमें कैजुअलिटीज हुई हैं। अच्छा, अब नाज़रीन जो दूसरा सबसे बड़ा हमला है कि एक तरफ ये बैलिस्टिक मिसाइल स्पेसिफिकली खास टारगेट्स के ऊपर फायर किए गए, दूसरी तरफ
بہت سارے دیگر بیراجز فائر کیے گئے جس میں 194 ایریاز جو ہیں ٹاؤن سٹیز اور جو سیٹلمنٹس ہیں وہ انڈر اٹیک ہیں. اس کے ثبوت ذرا دیکھیے. حزب اللہ کنٹینیوز آپریشنز اسٹرائک سینٹرل اسرائیل. حزب اللہ کے آپریشن جاری ہیں. حزب اللہ اٹیکس numerous اسرائیلی سائٹس, اسمبلی پوائنٹس, بیرکس, ایڈوانسمنٹ اینڈ ملٹری سائٹس اسٹرائکنگ سینٹرل اسرائیل. اسرائیلی میڈیا اینڈ الجزیرہ. Siren sounded in more than 194 towns, cities and locations in Israel. اسرائیلی میڈیا الجزیرہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں ہم نے اب تک اس پوری جنگ کے اندر اس طرح کا کوئی حملہ نہیں دیکھا ہے جس میں 194 شہروں, ٹاؤنز اور سیٹلمنٹس کے اندر سائرنز بجنے اور وہ انڈر اٹیک آ گئے ہوں. اب تک کا اس طرح کا کوئی بڑا حملہ 30-40 سٹیز تک تو ہم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, یہاں تک تو دیکھا ہے, لیکن 194 یہ تو پورے کا پورا اسرائیلی انڈر اٹیک آ گیا نا. اس کے بعد پھر پیچھے بچا کیا ہے. 3 rocket salvos were launched from Lebanon towards the hills of Kfar Shuba and Shiba Farm. یہ جناب حیران کن آج ایسکیلیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, اور جیسے ہم نے کہا کہ حزب اللہ اپنی طرف سے سکیل بڑھا چکی ہے. اب وہ اس ریگارڈ میں نہیں کہ اسرائیل کوئی حملہ کرے گا تو اس کے رسپانس وہ حملہ کرے گی, ایسا نہیں ہے. اب حزب اللہ بس حملے کرتے چلی جا رہی ہے اور ہائی ٹیک ویپنز اب اس میں استعمال ہو رہے ہیں. اب ناظرین اگر لیبنان بارڈر کے اوپر آپ کو لیے چلے کہ وہاں پر اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے, تو گھمسان کی لڑائی وہاں پر جاری ہے. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب بارڈر کے کسی ایریا میں کلیشز نہ ہو رہے ہوں. چونکہ اب 1.5 لاکھ کے قریب فوج وہاں پر بیٹھی ہے تو وہ مختلف پوائنٹ سے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی انہوں نے ایک نئے پوائنٹ سے نظر اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے, اس کا نام ہے ریب تھلاتھن. یہاں سے وہ انٹری کی انہوں نے کوشش کی ہے. اسرائیلی انفینٹری فورس واز ٹرائنگ ٹو انفلٹریٹ the eastern axis of town of Reb Thalathin. It was directly confronted by Islamic resistance fighters using machine guns, rocket weapons, with confrontation still ongoing. Reb Thalathin میں وہ اندر آنے کی انہوں نے کوشش کی. حزب اللہ نے ان کو کنفرنٹ کیا اور کن ویپنز کے ساتھ؟ مشین گنز کے ساتھ. راکٹس ان کے اوپر فائر کیے اور دیگر جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں وہ بھی. تو وہ کہہ رہے ہیں اس وقت بھی کلیشز وہاں پر جاری ہیں. ایک بار ان کو ریٹریٹ کرنے پر مجبور کیا, وہ دوبارہ آ گئے. تو اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس نئے علاقے میں ایک نئے لیول کی فائٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. 3 مرکبہ ٹینکس کو ایک ہی جگہ پر تباہ کیا گیا ہے. حزب اللہ which targeted 3 مرکبہ tanks with missile while they were advancing toward the vicinity of Atal Shab and we killed and wounded their crews. 3 مرکبہ ٹینکس کو تباہ کیا اور اس کے اندر موجود جو کریو تھا اس کو بھی مارا اور زخمی کیا. اب یہ 3 مرکبہ ٹینکس کو تباہ کرنا یہ بھی اپنی نوعیت کا واحد اٹیک ہے. اس سے پہلے 5 مرکبہ ٹینکس کے تباہ ہونے کی اطلاعات آ چکی ہیں, لیکن وہ 5 مرکبہ ٹینکس مختلف پوائنٹس کے اوپر تباہ ہوئے تھے. یعنی 3 مختلف پوائنٹس کے اوپر لڑائی جاری تھی اور کسی پر 1 ہوا, کسی پر 2 ہوئے, پھر کسی پر 1 ہوا. تو اس طرح جو ہے وہ 5 مرکبہ ٹینکس تباہ ہوئے. لیکن ایک ہی پوائنٹ پر, ایک ہی جگہ پر 3 مرکبہ ٹینکس کو تباہ کرنا یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے اور یہ ایک ایسکلیشن کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ زیادہ ٹینکوں کے ساتھ اسرائیلی فوج نے داخل ہونے کی کوشش کی اور 3 ٹینکس جو ہے وہ ان کے وہاں پر تباہ ہوئے اور اس کے اندر بیٹھی فوج جو ہے وہ بھی. اور along دی بارڈر جو اٹیکس ہیں وہ بھی حزب اللہ کے کنٹینیوسلی جاری ہیں. ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے سولجرز موومنٹ ان المرج سائٹ اس کو راکٹ سالووں کے ساتھ جو وہ نشانہ بنایا ہے. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ان دا پاسٹ اور 7 soldiers injured in Lebanon have arrived at سفید ہاسپٹل. پچھلے گھنٹے کے اندر صرف سفید ہاسپٹل میں 7 اسرائیلی فوجی لائے جا چکے ہیں. یہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہے. اچھا, تو یہ صورتحال ہے. یہاں پر ناظرین اگر ہم یونائٹڈ نیشن کی بات کریں 50 ملکوں کی فورسز وہاں پر موجود ہیں اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے, نتنیاہو نے دھمکی لگائی ہے کہ نکل جائے یونائٹڈ نیشن کی فورسز, لیکن فرانس اور باقی سب نے کہا کہ نہیں نکالیں گے. لیکن ظاہری بات ہے اسرائیل تو اس سے اب پیچھے ہٹے گا نہیں. اب یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے, دیکھتے ہیں یہ کس طرف جاتی ہے. لیکن اسرائیل کنٹینیوسلی یونائٹڈ نیشن کو مطلب ایک تو ٹارگٹ کر رہا ہے مختلف طریقوں سے. ابھی ایک خبر سامنے آئی کہ روڈ سائڈ کے اوپر ایسے ڈیوائسز ملی ہیں, یعنی وہ ایریا جہاں پر یونائٹڈ نیشن کی فورسز گشت کرتی ہیں وہاں پر ڈیوائسز کچھ لگائیں اسرائیل کی جانب سے کہ اگر یہاں پر کوئی بلاسٹ ہوا تو الزام حزب اللہ کے اوپر جائے گا. تو ان کی موومنٹ کو روکنے کے لیے, کیونکہ یہ فورسز جو ہیں وہ کمبیٹ پوزیشن کے لیے نہیں ہیں, یہ نہ حزب اللہ کو کچھ کہہ سکتی ہیں, نہ یہ لیبنیز آرمی کو, نہ یہ اسرائیلی آرمی, یہ مانیٹرنگ اور پیس کیپنگ کے لیے وہاں پر موجود ہے. تو انہوں نے جناب وہاں پر ڈیوائسز لگا دی ہیں کہ وہ موومنٹ نہ کر سکیں.
ٹھیک ہے، وہ محدود ہو جائیں اپنی بیسز، اپنے ہیڈ کوارٹرز کے اندر تک۔ بہرحال ان کے اسکواڈز نے آ کر وہ ڈیوائسز نکالی اور پتہ چلا کہ یہ اسرائیل نے یہاں پر لگائی ہیں۔ پھر اسرائیل کے ساتھ ساتھ بیانیہ مسلسل بنا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جہاں پر ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے قریب ہی حزب اللہ کی ٹنلز ہیں۔ اچھا، پھر جناب یونائٹڈ نیشن کے ہیڈ کوارٹرز اور بیسز کے قریب ہی حزب اللہ میزائل فائر کر رہی ہے ہمارے اوپر۔ یہ وہی چیزیں ہیں جب غزہ میں یہ کہتے تھے کہ یونائٹڈ نیشن یا یونروا کہ جو بلڈنگز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کے نیچے ٹنلز ہیں، اس کو حماس استعمال کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے یونروا کے اوپر الزام لگا تھا کہ ان میں جو کام کرتے ہیں وہ تو حماس کے فائٹرز ہیں، تو وہ پھر ساری دنیا نے، مغرب نے اس کی فنڈنگ بھی بند کی۔ تو اب وہ اسی طرح کا پیٹرن جو ہے وہ یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اب وہ تو غزہ کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا، وہاں پر تو میڈیکل ٹیمز اور وہ سارے کام کر رہے تھے، یہاں پر تو فوج ہے، اور براہ راست مطلب فرانس، برطانیہ اور سارے ان کی فوجیں ہیں، چائنا، انڈیا کی فوجیں ہیں۔ تو اگر ان کو کچھ مزید ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ، میں آپ کو بتاؤں جس نازک اور حساس موڑ سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہاں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 50 ملکوں کی فوج ایک جگہ پر موجود ہے، آپ اندازہ کریں، اس کو کسی بھی لمحے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی لمحے وہاں پر مثال کے طور پہ اگر کوئی 5-7 فوجی جان سے چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ سمپل معاملہ نہیں۔ اگر چائنا کے، اگر فرانس کے، اگر برطانیہ کے، اگر اٹلی کے، ٹھیک ہے، اگر ان کے فوجیوں کو کچھ ہوا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے، بہت حساس موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے نا وہ مسلسل یونائٹڈ نیشن کے خلاف یہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ نتن یاہو کا بیان سامنے آیا، وی ول اسٹرائک حزب اللہ ایوری ویئر ان لیبنان انکلوڈنگ بیروت۔ جو مرکزی بیروت ہے وہ ابھی تک نشانہ نہیں بن رہا، 2-3 مرتبہ وہاں پر اٹیک ہوا ہے، لیکن اب نتن یاہو کے اس بیان کے بعد لگ رہا ہے کہ مرکزی جو بیروت ہے وہ بھی نشانہ بنے گا، اور یہ مطلب بہت بڑی ایسکیلیشن۔ دیکھیں لاسٹ جو ہوتا ہے نا وہ کیپٹل کو ہٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں کیپٹلز کے اندر ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، کیپٹلز سے دنیا آ جا رہی ہوتی ہے، مختلف کنٹریز کے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ ایک تھوڑا سا سیف زون ہوتا ہے کہ جس نے ٹریول کرنا ہے، جو دنیا کے آفیشلز ہیں وہ کر سکیں ٹریول، ایمبیسیڈرز اور سارے۔ لیکن جب کیپٹل ہٹ ہونا شروع ہو جائے ریگولرلی تو وہ آخری چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اب بیروت جو ہے وہ نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ وہ ہٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے جو امریکہ کی جانب سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اور ذرا شفافیت دیکھیے۔ اور 1 سال نتن یاہو کی اسرائیل کی اس جینوسائیڈ کو فنڈ کرنے کے بعد، اور سیز فائر کے اتنے وعدے بائیڈن نے کیے، کبھی امیر قطر، کبھی مصر، کبھی جارڈن، کبھی سعودی عربیہ، ایک ملک کو 10 مرتبہ اس نے فون کر کے سیز فائر کے وعدے کیے، اور اندازہ کریں وہ کدھر گیا سیز فائر۔ اور اب ان کی صفاقیت دیکھیں یہ دنیا کو کس طرح عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک تو تھرڈ سسٹم جو ڈیفنس سسٹم ہے، بیلسٹک میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے وہ بھیج رہے ہیں۔ ساتھ امریکہ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنے 100 فوجی بھی بھیج رہا ہے جو اس سسٹم کو آپریٹ کریں گے۔ 2-3 دن تک یہ تھرڈ سسٹم جو ہے وہ پہنچ جائے گا، اور ساتھ امریکی فوج جو ہے وہ یہاں پر پہنچ جائے گی۔ اس سے پہلے امریکی فوج براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ براہ راست اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اور جناب امریکہ کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اگر ہمارے ان فوجیوں کو ہٹ کیا گیا تو پھر ہم ایران ایکٹ آف وار ہوگا، ہم ایران کے اوپر براہ راست حملہ کر دیں گے۔ یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا بھیجنا اس بات کا 100% ثبوت ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے، اور امریکہ نے اس کو گرین لائٹ دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈیفنس سسٹم وہ بھیج رہا ہے یہ ایران کے حملے کے لیے ہے، تو ایران تو حملہ تب کرے گا نا جب اسرائیل حملہ کرے گا، تو ان کا یہ ڈیفنس بھیجنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے، اور یہ حملہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایران مجبور ہوگا رسپونڈ کرنے پر۔ اگر یہ چھوٹا موٹا حملہ ہو جیسے اکتوبر میں کیا تھا اسرائیل نے، تو ایران رسپونڈ نہیں کرے گا۔ تو ان کا ڈیفنس سسٹم بھیجنے کا یہ ثبوت ہے کہ یہ حملہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایران رسپونڈ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو یہ فوجی بٹھا رہے ہیں، آپ ذرا اندازہ کریں، یہ فوجی ان بیسز کے اوپر بٹھا رہے ہیں جو آلریڈی ایران ہٹ کر چکا ہے۔ 10 ملٹری سائٹس کو ایران نے ہٹ کیا ہے، یہ رپورٹس آ چکی ہیں۔ انہی ملٹری سائٹس کے اوپر یہ فوجی جناب وہاں پر بٹھائے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ پھر ایئر ڈیفنس کو چھوڑ دیں اور خالی فوجی وہاں پر بٹھا دیں؟ مطلب جو بیسز ایران ہٹ کر چکا ہے اس نے اپنی کیپیبلٹی دکھا دی ہے کہ وہ ان کو نشانہ بنا سکتا ہے، وہ وہاں پر کسی بھی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ کسی بھی وہاں پر بیٹھے جو فوجی ہیں ان کو ہٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ کیپیبلٹی دکھا دی ہے۔ اور آپ پھر بھی
انہی بیسس کے اوپر اپنے فوجی بٹھا رہے ہیں، تو ایئر ڈیفنس کو چھوڑ دیں، جو آپ بہانہ تلاش کر رہے ہیں پھر ویسے ہی اپنے فوجی آ کر وہاں پر بٹھا دیں۔ یعنی جیسے میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو مثال دی کہ گولیاں چل رہی ہیں اور درمیان میں کوئی آ جائے اور کہے کہ دیکھو یہ تو میرے اوپر حملہ ہو گیا، او بھائی گولیوں کے درمیان تم کس لیے آ رہے ہو؟ کہاں امریکہ، کہاں اسرائیل، کہاں مڈل ایسٹ، اور وہ فوجی جناب وہاں پر بھیج رہا ہے۔ کچھ مجھے بتائیے اس بات کی کوئی تک بنتی ہے؟ اس بات کی کوئی سینس بنتی ہے؟ یہ براہ راست ایران کے ساتھ جنگ کرنے والی بات ہی ہوئی نا۔ یعنی ایک ایسا ملک ان مغربی طاقتوں نے بسایا ہے مڈل ایسٹ کے اندر ناجائز طور پر، جو ہمیشہ میڈ ڈاگ کی طرح بیہیو کرتا رہا ان 100 سالوں کے اندر، ٹھیک ہے، یا 75 سال آپ کر لیں، تو پھر یہ والا پورا سال آپ دیکھیں اس کی جینوسائیڈ کو مکمل طور پر فنڈ کیا ہے، اور وہ ایسا میڈ ڈاگ ہے کہ وہ جس کے گھر میں چاہے گھس جائے، جس کو چاہے نشانہ بنا لے، جس کیپٹل میں جا کر جتنا مرضی بڑا واقعہ کر دے، اگر اس سے بدلہ لینے کے لیے کوئی آئے تو یہ آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ہمارے اوپر حملہ تصور ہوگا۔ اور بھائی کیا تمہاری بیسس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے؟ کیا امریکہ میں کہیں پر جا کر کوئی ایران حملہ کرنے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بیسز اسرائیل کی ہیں، وہ اسرائیل جو ایران پر بھی حملہ کر رہا ہے، جو عراق پر بھی کر رہا ہے، شام پر بھی کر رہا ہے، لیبنان کے اوپر بھی کر رہا ہے، یمن کے اوپر بھی کر رہا ہے، ویسٹ بینک پہ بھی کر رہا ہے، اور غزہ پہ بھی کر رہا ہے، اس کی بیسز ہیں۔ اب بدلہ اگر ایران لینے کے لیے آئے، یعنی پہلے تو تم دیکھیں، ابھی تو تم خود نئی گرین لائٹ دے رہے ہو نا نئے حملے کے لیے، ابھی اس کے ہاتھوں سے نیا حملہ کروا رہے ہو، اس کو گرین لائٹ دے رہے ہو، اور آگے سے ایران کو سیلف ڈیفنس کا بھی حق نہیں ہے۔ اگر وہ بدلہ لینے کے لیے آئے تو کہو کہ یہ ہمارے اوپر حملہ تصور ہوگا، تو یہ کتنی فولشنس ہے، یہ کتنی سفاکیت ہے، اور یہ کتنی ریکلیسنس ہے کہ یہ دنیا کو عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مطلب ایران کے اوپر جب یہ حملہ کریں گے، امریکہ حملہ کرے گا، تو وہ عالمی جنگ نہیں ہوگی، تو مجھے بتائیے اور کیا ہوگا؟ 6 ملک آلریڈی انگیج ہو چکے ہیں، شام میں رشیا براہ راست بیٹھا ہوا ہے، چائنا اب پوری طرح سے انگیج ہے اور ایران کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہے، اور ابھی جو پیوٹن کی ملاقات ہوئی ایران کے صدر کے ساتھ، انہوں نے کہا عالمی سطح پر جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں ہم دونوں اس میں ساتھ ساتھ ہیں، ہم دونوں مل کر ان چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ یہ ان کی آپس میں اس لیول کا کوآپریشن ہے، اور برکس کی میٹنگ میں وہ کمپریہنسو جو ڈیفنس پیکٹ ہے، ابھی تک ایران اور رشیا میں کوئی ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے، اس میٹنگ کے اندر برکس کے اندر وہ باقاعدہ ڈیفنس پیکٹ بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ کن مارکا ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ شیطانی طاقتیں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں، تو حق اور باطل کی یہ لڑائی ہے۔ ان شیطانی طاقتوں نے مڈل ایسٹ کے لیے اور اسلامک ورلڈ کے لیے زمین تنگ کر دی ہے، اب یا تو اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہے، وگرنہ آپ دیکھتے جائیے کہ وہ مطلب کس طرح سے کسی کو کوئی جینے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہیں پر دوسرا قصہ بھی سن لیجئے۔ بائیڈن نے جناب میسج بھجوایا ایران کو، اور یہ کہا ہے کہ اگر ٹرمپ کو کچھ ہوا تو ایران اس کو ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا۔ بھائی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں اتنے اگر بیانیے بنانے ہیں تو پھر ٹھیک ہے حملہ کر ہی دو۔ مطلب اب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے اوپر یہ ایران جو ہے وہ اس کو اسیسینیشن کے اٹیمپٹس کر رہا ہے، اور ساتھ بائیڈن نے پیغام بھجوا دیا کہ اگر ایران نے ٹرمپ کو کچھ کیا تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا اور ہم ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یعنی کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے جو وہ چھوڑ رہے ہیں، ہر اطراف سے ایران کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ تو ملے گا۔ اب ویسے ٹرمپ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو بھی ایران جنگ ہے، اور اگر ٹرمپ کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ جیت جاتا ہے تو بھی ایران جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلیئر سائٹ کے اوپر حملہ کرو اور میں آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو اگر اس کو کچھ نہیں بھی ہوتا تو بھی ایران جنگ ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے، یہ مڈل ایسٹ کے فیوچر کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں کوئی یہاں پر نہ سیکیورٹی مینٹین رہے گی، نہ اکانومی مینٹین رہے گی، پوری دنیا کے جو عوام ہیں وہ اس سے متاثر ہونے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے عوام کی زندگیاں متاثر ہونے جا رہی ہیں۔ اور مدعا پیچھے کیا ہے؟ ایک نیتن یاہو، ٹھیک ہے، اس کی جینوسائیڈ کو نہیں رکوانا، اس کی جینوسائیڈ کو نہیں رکوانا، لیکن فلانے پر حملہ کر دیں گے، فلانے کے ساتھ ایسا کر دیں گے، ادھر یوکرین کی جنگ ہے وہاں پر سیز فائر نہیں کروانا، بلکہ ایک کے بعد ایک ایگریمنٹ کے نہیں یوکرین کو تو ہم اسلحہ جاری رکھیں گے۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ اب وہ سیز فائر تو ڈسکس ہی نہیں ہو رہا غزہ کے حوالے سے، اب تو وہ بات ہی آگے چلی گئی نا، اب تو سیز فائر ڈسکس۔ اب بائیڈن یہ کیوں نہیں بتاتا کہ وہ جو کہا تھا کہ رمضان سے پہلے سیز فائر ہو جائے گا، عید سے پہلے ہو جائے گا، جو اتنے وعدے عربوں سے کیے، اس کا کوئی جواب ہے؟ اب تو بائیڈن سیز فائر کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال بہت خوفناک چیزیں ہیں جو اس وقت تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے الٹیمیٹلی ایران جنگ ہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ جنگ تو پھر نہیں رک رہی، اگر کوئی چانسز تھے بھی صحیح تو وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم تو پہلے دن سے کلیئر تھے
ایران جنگ کے حوالے سے، ایک بڑی جنگ کے حوالے سے، ایک عالمی جنگ کے حوالے سے، لیکن اب وہ ثبوت بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہاں پر ناظرین اگر چائنا کے حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں، چائنا نے ناظرین تائیوان کو گھیر لیا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار، مطلب جو بھی ان کی یہ تاریخ ہے تائیوان کی سپریشن کی، پہلی بار چائنا نے پوری طرح سے تائیوان کو گھیرا ہے۔ اس سے پہلے چائنا جنگی مشقیں کرتا رہتا ہے، وہ ایک سائیڈ کے اوپر مطلب وہ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ میپ کے اوپر یہ دیکھیں تمام اطراف سے تائیوان کو جو ہے وہ گھیر لیا گیا ہے۔ کچھ ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے، اب یہ چائنیز میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ پی ایل اے کنڈکٹس جوائنٹ ڈرلز سراؤنڈنگ تائیوان ٹو سینڈ سٹرن وارننگ ٹو تائیوان انڈیپینڈنس سیپریٹسٹ۔ اب وہ وہاں پر جو نیا صدر وغیرہ آیا اس نے کچھ بیانات دیے ہیں کہ ہم الگ ملک اور فلانا، تو اس کے بعد جناب انہوں نے یہ پوری طرح سے تائیوان کو گھیرا ہوا ہے اس وقت۔ چائنا ڈپلائز ریکارڈ 125 وار پلینز ان لارج اسکیل ملٹری ڈرل ان وارننگ ٹو تائیوان۔ 125 وار پلینز اور پتہ نہیں کتنے جنگی بیڑے جو ہے وہ بھائی پورے تائیوان کو گھیرنا ہے، وہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ کل کو اگر جب بھی یہ جنگ ہوگی تو چائنا کی جو ٹاپ پریورٹی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ تائیوان کو تمام اطراف سے گھیر لے، اس کا محاصرہ کر لے اور کوئی چیز نہ اندر جانے پائے نہ باہر آنے پائے۔ تو وہ کتنے مہینے افورڈ کر سکے گا تائیوان اس صورتحال کو، اس محاصرے کو؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں پرانے ٹائم پر جب جنگیں ہوتی تھی تو شہر کو تمام اطراف سے گھیر لیا جاتا تھا کہ خوراک پانی یہ وہ مطلب جو بھی باہر سے ایڈ ہے، سپلائی لائن ہے، وہ ختم کر دی جاتی تھی۔ تو اسی تناظر میں تائیوان کا جو چائنا کی ٹاپ پرائرٹی ہے کہ وہ حملہ نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ وہ ان کے لوگوں کو اپنا مانتا ہے، تو وہ یہی کام کرے گا۔ تو آج پہلا مظاہرہ چائنا نے کر کے دکھا دیا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جب بھی ہوگا یہ سرپرائز ہوگا۔ یعنی آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہیں پر چائنا کہے کہ ہم اس کو لانگ کر رہے ہیں، جو کہ ابھی تک ایسے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں آپ 100% ایسٹیمیٹ کچھ بھی نہیں لگا سکتے، اس میں مطلب ابھی بھی چائنا کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کو پرولونگ کر رہے ہیں اور یہ صدر ہٹے اور فلانا کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب بھی ہوگا یہ والا معاملہ یہ سرپرائز ہی ہوگا، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا اب چائنا جا رہا ہے، اچھا اب چائنا یہ کر رہا ہے، سرپرائز ہوگا یہ جب بھی معاملہ ہونا ہے۔ اور جس طرح سے دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے، یہ محاذ بھی کھولنا ہی کھولنا ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ تو یہ بہرحال ناظرین اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔